अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। आज 2022 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल 2023 का सूरज हम देखेंगे। और 2022 कई तल्ख और शीरीं यादें तो कम ही रहीं इस साल में, तल्ख यादें बहुत सारी रहीं। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जो तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे। एक मुंतखब हुकूमत का धड़म तख्ता हुआ, एक 13 रुकनी इत्तेहाद ने, 13 जमाती इत्तेहाद ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ। फिर ये जो नई कैबिनेट बनी, ये जहाज़ी साइज़ 80 अरकान पे मुश्तमिल एक कैबिनेट बनी। और इस कैबिनेट का जो मकसद था, इस हुकूमत के बनाने का जो मकसद था, वो ये था कि मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा था, मुल्क चल नहीं पा रहा था, मुल्क जमूद का शिकार हो गया था। लिहाजा इस इत्तेहाद ने, जिसमें सर फ़हरिस्त नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर कई जमातें शामिल थीं, इनका मानना ये था कि हम इक़्तिदार में आएंगे, हमें चाहे अपना सियासी कैपिटल बर्न करना पड़े, अपनी सियासत हमें स्टेक पर लगानी पड़े, लेकिन हम मुल्क को बचाएंगे और मईशत को भी बहाल करेंगे और लोगों को महंगाई से बाहर निकालेंगे। लेकिन आज जब ये साल ख़त्म हो रहा है और नया साल शुरू होने वाला है, और इस हुकूमत को आए हुए कल जनवरी में यानी 11 जनवरी को इसको पूरे 9 महीने हो जाएंगे। और फिर इसके बाद अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत तक कायम रहती हैं तो 9 ही महीने इसके पास बाकी बचेंगे। आधा वक्त ये हुकूमत अपना पूरा कर चुकी है। तो इस आधे वक्त में इस हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या रही, एक मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। अप्रैल 2022 में जब हुकूमत गई और नई हुकूमत आई, उस वक्त रुपया जो था वो डॉलर के मुकाबले में 183 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा था, और आज रुपये की कीमत जो है वो 226 रुपये है। पेट्रोल की कीमत 150 थी और अब 214 रुपये में है। डीज़ल 145 का था, आज डीज़ल की कीमत 227 रुपये है। इन्फ्लेशन रेट तो अप्रैल 2022 में 13.37% था, आज 23.8% है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स जो थी वो 2.9 थी, अब वो 2.4 हो चुकी हैं। इंपोर्ट्स जो हैं वो उसमें कमी वाक़ई हुई है, वो 6.7 थी तो आज 5.2 हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट होती ही इंपोर्ट बेस है, लिहाजा इसमें कमी की गई है। इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है, जो कि 2.5 बिलियन हो चुका है, जो उस वक्त 3.8 बिलियन था। इसी तरह जो रेमिटेंस तरसीलात ज़र हैं, जो मुल्क में लोग पैसा भेजते हैं, वो 3.1 अरब डॉलर था, जो आज 2.8 अरब डॉलर हो चुका है। और इसी तरह से अगर सोने की कीमत को आप देखें तो सोने की कीमत अप्रैल 2022 में 1,30,000 थी और आज 1,82,700 है। तो कई गुना का फ़र्क आ चुका है। दावे क्या थे इस इत्तेहाद के, इस हुकूमत के तश्कील पाने से पहले इन सियासी जमातों के, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि इलेक्शन से पहले ये कहते क्या थे। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि आटा नापैद हो रहा है, बुनियादी ग़िज़ाई चीज़ महंगी हो रही है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। सुने कहते क्या थे जी। इलेक्शन से पहले नहीं, जब ये अपोजिशन में थे शहबाज शरीफ साहब, तब 85 रुपये किलो आटा इतना महंगा था कि इमरान खान की हुकूमत घर चली जाए। लेकिन आज आटा 120 और 125 रुपये किलो मिल रहा है। बिलावल साहब क्या कहते थे, ये भी सुनिए। हिसाब मांग रहे थे बिलावल साहब, मगर वज़ीर ख़ारजा बन गए। कोई सोच नहीं सकता था कि अप्रैल से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में वजारतें लेकर बैठी होगी, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन आवाम को क्या मिला? उस वक्त तो गैस महंगी मिल रही थी, आज गैस महंगी भी है और मिल भी नहीं रही। फिर शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा क्या कहती थी कि आने के बाद वो क्या करेंगे, उनके प्लान्स क्या थे, ज़रा वो भी सुन लीजिए। गुफ्तगू थी फौरी हुकूमत में आने के बाद, जो 1-2 महीने थे उसमें ये जोश था, वलवला था। लेकिन आज ना तो वज़ीर आज़म के कपड़े बिके, ना आटा सस्ता हुआ, आटा और महंगा हो गया। लेकिन जब समझ में आई कि असल में हालात क्या हैं, तो फिर क्या कहने लगे, ये भी सुन लीजिए। IMF के प्रोग्राम में जाना है, लेकिन वज़ीर ख़जाना की तब्दीली हुई। मिफ्ता इस्माइल के बाद इसाक डार साहब आए, उन्होंने शटअप कॉल दी IMF को, IMF से ताल्लुकात कशीदा कर लिए और अब IMF का प्रोग्राम नहीं हो सका। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें इसी बहाव के साथ अब बहना है, यानी ये बर्दाश्त करना है। जो कुछ आज तक आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके रुपए की कदर में तकरीबन 60% की कमी हो चुकी है।
اب اگر آپ کے پاس 100 روپے تھے تو اس کی ویلیو 40 روپے رہ گئی ہے. مہنگائی، انفلیشن سب کو اگر جمع کریں تو یہ صورتحال ہو چکی ہے، لیکن آپ کو اس کے ساتھ اب زندہ رہنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کا مطالبہ ہے تحریک انصاف کا، پی ڈی ایم الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا حق ہے، بالکل ٹھیک. لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا واقعہ تھا. الیکشن کمیشن نے یہ انتخابات ملتوی کر دیے تھے، وفاقی حکومت کی درخواست سے ملتوی کیے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا. لیکن آج الیکشن نہیں ہو پائے، اس پر تحریک انصاف نے پھر ایک پوزیشن لے لی ہے. میرے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں جناب محترم ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، علی محمد خان صاحب رہنما تحریک انصاف، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عامر ضیاء صاحب. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، الیکشن، اسلام آباد الیکشن پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں. کہ آپ نے میرے ابتدائیے میں سنا کہ پہلے دعوے یہ تھے پی ڈی ایم اتحاد کے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. آپ حکومت میں آ گئے. حکومت میں آنے کے بعد آپ نے کہا کہ آٹا سستا کر دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، نہیں ہو سکا. اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جب آپ کی آدھی مدت پوری ہو چکی ہے، یعنی 9 ماہ آپ کو پورے ہو چکے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑے گا، اور آئی ایم ایف سے جب ہم اس کے پروگرام میں جائیں گے تو پھر معاملات ہم ٹھیک کر پائیں گے. تو یہ ایک بدترین ناکامی کی شکل ہے جس سے تعبیر کیا جائے. آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس تمام صورتحال میں. سیاسی دباؤ، دہشت گردی آ گئی، آپ کی حکومت ایک جہازی سائز کابینہ آپ کے پاس موجود ہے. بچت جو کرنی چاہیے تھی، تاثر یہ جا رہا ہے کہ وہ بچت آپ کر نہیں پا رہے ہیں. سر، یہ اتنے گھمبیر مسائل کے ساتھ آپ اس وقت اپنی حکومت چلا رہے ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کریں؟ 9 مہینے ناکامی سے تعبیر کریں یا کامیابی سے تعبیر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ناکامی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک فعال چلتی ہوئی فیکٹری جو کہ منافع بخش ہو میرے حوالے کی ہو، اور میں نے اپنی نالائکی سے، اپنی انتظامی سے اسے فیل کر دیا ہو، اسے آپ کہیں گے ناکامی. لیکن اگر آپ میرے حوالے ایک سٹ یونٹ کریں جو کہ فیکٹری کام نہیں کر رہی، آلریڈی جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے، اور بڑی مشکل سے آپ اس کے معاملات چلا رہے ہوں، اور ہم بھی اسی انداز سے جب پاکستان ہمیں دیا گیا تو آپ کو انداز ہے کہ یہ کوئی منافع بخش کاروبار یا منافع بخش، جیسے میں نے کہا کہ کوئی فیکٹری کی طرح یہاں سے آپ کو کوئی بہت اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی. 4 سال میں جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا گیا، اور جو بہت بہترین معیشت کے دعوے کرنے والے جو ان کے وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب، جو 5 مہینے بھی وزیر خزانہ کے طور پہ نہیں رہ سکے، اس کے بعد جو تمام سابقہ ادوار کو یہ گالیاں دیتے رہے، انہی ادوار کے وہ وزیر خزانہ، میں بھی اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں، لے کے یہ کام چلاتے رہے، لیکن کام چلا نہیں. سر، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، کام خراب ہوتا رہا. طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اسی کو تو آپ نے جواز بنایا. مریم صاحبہ نے جلسوں میں قسمیں کھا کر کہا کہ 5 ہفتے میں نواز شریف اور شہباز شریف آٹا جو ہے وہ اس کی قیمت 85 روپے سے کم کر دیں گے. لیکن آج آٹے کی قیمت ہمارے شہر کراچی میں 125 روپے ہے. سر دیکھیے، میں نے آپ کو صرف یہ بات کہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بد سے بدترین ہو گئی تھی پچھلے 4 سال کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت میں، اسے بہتر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو قوم کی توقعات تھی کہ آتے ساتھ ہی حکومت کے آتے ہی حالات جو ہیں وہ بالکل بدل جائیں گے، یکسر بدل جائیں گے، عوام میں خوشحالی آئی ہے، ابھی تک وہ فیل گڈ فیکٹر آ نہیں سکا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم یہ جو 8-9 مہینے کا عرصہ گزرا ہے اس میں آپ یہ کہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہم اپنے دعوے پورے نہیں کر سکے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. آج آئی ایم ایف کی تمام شرائط اگر منوان مانتے ہیں تو عوام کے اوپر ایک اتنی بدترین مہنگائی کا مزید بوجھ آتا ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی کھٹائی کا شکار ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات آگے چلیں، لیکن ان کی شرائط جو کہ عوام کی کمر توڑ رہی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رعایت مل جائے، اور وہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. مگر سر وہ رعایتیں کیوں دیں گے آپ کو؟ کوئی ہمارے رشتہ دار لگے ہوئے وہ تو آپ کی بیلنس شیٹ دیکھیں گے نا. بیلنس شیٹ ہماری مسلسل خراب ہوتی چلی جا رہی ہے.
उनकी डिमांड थी कि 800 अरब रुपए की आप टैक्स लगाएं, आपने वो नहीं लगाए। आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं, आपने नहीं बढ़ाई क्योंकि आपकी सियासत को खतरा है। लेकिन मुल्क के खजाने को इसका जो नुकसान होगा, तो आप सियासत बचा रहे हैं, मुल्क नहीं बचा रहे। आपका दावा तो था आपको मुल्क बचाना है, सियासत नहीं बचानी। जिस वक्त पीडीएम ने हुकूमत संभाली थी, सबसे पहला स्लोगन जो दिया गया था वो ये था कि हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचाई है। उसी को बचाने के लिए इस वक्त भी हमारी कोशिशें जारी हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम अपनी सियासत की वजह से नहीं, पाकिस्तान की आवाम की वजह से ये वो फैसले कि जिनसे उनको फायदा हो, जिनसे आवाम को रिलीफ हो, वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी नीयत पे कोई शुबा नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे। सिर्फ मुझे ये बताएं कि आज का जो ये फैसला है कि पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं, हम नहीं बढ़ाएंगे, इससे मुल्क का क्या फ़ायदा है सर? आवाम को तो एक वक्ती रिलीफ मिल जाएगा, आपकी थोड़ी वाह हो जाएगी, लेकिन कौमी ख़जाने पर जो इसका बोझ पड़ेगा और IMF के साथ जो हमें डील करना पड़ेगा, उसका क्या अंदाज़ा है आपको? देखें, आप अगर आप अदाद शुमार में कहें या अशारियों में कहें तो वो तो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन इसमें जो आम फहम में बात है वो यही है कि बराह रास्त अवाम इतने आगे महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। अभी आपने आटे की बात की, रोटी की कीमत की बात की, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रही हैं। इसलिए आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अगर बराह रास्त उसका ब्रांच अवाम के ऊपर डाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उनकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात आएंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं, इससे हुकूमत के लिए जो खजाने में बोझ पड़ा हुआ है उसमें इजाफा होगा, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत ये ब्रांच ले, हम किसी और तरीके से हुकूमती मामलात और कौमी खजाने में बेहतरी के असबाब पैदा करें, न कि अवाम जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उन्हें मजीद जो है वो इस अजाब में मजीद मुब्तला करें। बहरहाल मुझे नहीं पता कि अवाम आपकी इस आर्गूमेंट को कितना बाय करेंगे। सर, ये आप मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद के सदर भी हैं, और ये बताएं कि ये इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए आपने इसी साल 50 से 101 सीटें की थी, अब आपने फैसला किया है 150 सीटें कर दें। ये बहाना नहीं है इलेक्शन से फरार होने का, ये क्यों जेन्युइन है, इसका रीज़न क्या है आखिर इस फैसले? बड़ी सिंपल सी बात है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा शहर है जिसमें माइग्रेशन हो रही है, यानी सबसे बड़ी माइग्रेशन और नई आबादियों का क़याम इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में दारुल खिलाफा भी है, फिर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर हो गया, KPK में सबसे ज्यादा माइग्रेशन यहाँ पे हो रही है, पंजाब से लोग आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, बलोचिस्तान से माइग्रेशन हो रही है। अभी जो पिछला जितना आपका KPK ने दहशतगर्दी के हवाले से हालात देखे, अभी जो हालात खुदा न खास्ता मुल्क में दोबारा एक आप ये कहें कि थोड़ी ये लहर में दोबारा इजाफा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन और सेटलमेंट इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, और ये आबादकारी जो है ये हफ्तों के हिसाब से बढ़ रही है। तो हुकूमत के पास यकीनन ऐसा डाटा आता है, और नादरा आप ये नहीं कि आप मरदमशुमारी के ऊपर जाएंगे, 10 साल मरदमशुमारी नहीं होगी तो हमें पता नहीं होगा कि इस्लामाबाद की जो डेमोग्राफी है वो कहाँ जा रही है। हमारे पास डाटा आता है, नादरा से आता है, दीगर रिसोर्सेज होते हैं, इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं कि उसे पता होता है कि बेहतर से बेहतर अंदाज से यहाँ पे कैसे एक लोकल बॉडीज मॉडल बनाया जा सकता है। उसी की बुनियाद के ऊपर जो इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज मैं आगे बढ़ता हूँ, अली मोहम्मद खान साहब को भी शामिल करना है गुफ्तगू में, लेकिन एक बात मुझे बता दी, ये जो आप उसूल बयान कर रहे हैं, ये कराची वाले तो एक अरसे से रो रहे हैं, जो अर्बन माइग्रेशन यहाँ होती है उसका तो अशरे अशीर होगा इस्लामाबाद, और जिस तरह से यहाँ पर 60% कच्ची आबादियाँ बन चुकी हैं, तो यहाँ पर तो इस हिसाब से बग़ैर सेंसस के ही हमारी जो सीट्स हैं वो डबल हो जानी चाहिए अर्बन सिंध की। ये तो कभी नहीं होता, ना आपकी हुकूमत में हुआ ना किसी और हुकूमत में हुआ। देखिए, मैं कराची का मवाजना किसी सूरत में इस्लामाबाद से नहीं कर सकता। कराची के जो हालात, कराची ज़ाहिर इंटरनेशनल सिटी है, पाकिस्तान का तजारती कैपिटल है, और उसके अंदर जो आबादी की आप मसाइल बता रहे हैं, मैं यकीनन उनकी नीति ग्रिटी से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे ये मसाइल हैं तो उन्हें बिल्कुल हल होना चाहिए। अब इस्लामाबाद की मैं एक बात आपसे करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है जी। इस्लामाबाद में आधा शहर ऐसा है, हमारी यानी तकरीबन 60% यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बेई आबादी से है। उनके मसाइल आज भी वही हैं जो आप सिंध के किसी गोठ के होंगे, पंजाब के किसी दूर अफ्तादा गाँव के होंगे, बिजली जनाब, सुई गैस। ठीक सर, मैं इस पर ज़रा अली मोहम्मद खान साहब से उनका टेक ले लूँ
کہ آپ جو وجہ بیان کر رہے ہیں یہ کتنی جینون وجہ ان کے نزدیک ہے؟ علی محمد خان صاحب، یہ وجہ کتنی جینون ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے تو اس لیے سیٹس بڑھانی پڑیں گی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ جو جہاں کا مقامی ہوتا ہے وہیں ووٹ ڈال سکتا ہے، دوسری جگہ پہ ووٹ ڈال نہیں سکتا، تو اس لیے ہمارے شہر میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ مسعود بھائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ 2022 کی آخری رات، دسمبر کا مہینہ پاکستان پہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی میں اگلے جتنے بھی دسمبر آئیں پاکستان کو توانا اور مضبوط کریں۔ کبھی یہ ملک 16 دسمبر 71 یا 16 دسمبر 2014 پھر کبھی نہ دیکھے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا۔ اس وقت ملک مشکل صورتحال میں ہے، اس پہ بات کریں گے اگر آپ سوال کریں گے، کیونکہ ٹاپکس اور کافی امپورٹنٹ ہیں میرے خیال میں آج کے حوالے سے۔ لیکن آپ کے سوال کا ڈائریکٹ میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اسلام آباد سے ہیں، اور ان سے زیادہ اسلام آباد کے ڈائنامک سے کون واقف ہے؟ میں بھی پچھلے 9 سال سے اسلام آباد میں ہی ہوں۔ ظاہر ہے اپوزیشن کے زمانے کے 5 سال، حکومت کے 3.5 سال، اور ابھی 8-9 مہینے سے جو دوبارہ اپوزیشن ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ جن لوگوں نے رجیم چینج کانسپریسی ڈرافٹ کی تھی، سارا بڑا پن پوائنٹ ایکوریسی سے کیا مسعود بھائی۔ ایک چیز غلطی ان سے ہو گئی، وہ گیج ہی نہیں کر سکے۔ عوام کھڑی ہوگی ہمارے ساتھ۔ وہ آخری 9 اپریل کی رات جب میں نے سپیچ کی، اور جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور جناب عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کے گھر چلے گئے، سب کا خیال تھا کہ یہ لوگ فارغ ہیں۔ اگلے دن دنیا نکل آئی، اور پھر آپ نے دیکھا ایک تاریخ رقم ہوئی۔ پاکستانی قوم نکلتی گئی، کھڑی ہوتی گئی، لاہور، کراچی، پشاور، فیصل آباد، ملتان، ہر جگہ نکلتی گئی، اور پھر ہم پنجاب کا ضمنی الیکشن جیت گئے، کراچی بھی جیت گئے، کشمیر کا الیکشن بھی جو ہے وہ جیت گئے، بلدیاتی بھی جیت گئے، اور پھر جو ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے اندر کرے بڑے جانچ پڑتال کے بعد میرا حلقہ بھی چنا اللہ کے کرم سے، جو ہے تیسری مرتبہ میرے حلقے سے اللہ نے عمران خان صاحب کو، میری جماعت کو جیت دی۔ یہ ساری چیزیں جو دیکھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم بھاگ گئی ہے؟ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی ہے، اور اس کام میں ویسے بڑی زبردست مدد کی ہے ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ کے ہو گئے 7.5 مہینے 8 مہینے ہو گئے آپ کے حکومت میں، 9 کر لیں۔ ابھی جون جولائی میں آپ نے 101 یوسیاں بنائی تھی، بڑھا دی تھی۔ اگلے یہ پچھلے 5-5.5 مہینے میں کون سے کوئی 1 کروڑ لوگ اسلام آباد میں آ گئے ہیں کہ آپ نے اپنی ہی بڑھائی ہوئی یوسیوں کو 101 سے 124 کر دیا، اور ایک طرح سے ایک انڈائریکٹ طریقے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا، اور پھر جو ہائی کورٹ اسلام آباد نے جو آپ کو آرڈر دی ہے اس کی بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ عوام نکل آئے ہیں بکسے مکسے، اور الیکشن کمیشن غائب ہے، حکومت بھاگ گئی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے آئے تھے، اور ووٹ کو عزت دو کا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تو میں اب ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے ان کا تو گھر ہے، آبائی علاقہ ہے، لیکن میں نے یہاں جتنے جلسے کیے ہیں، کوئی 9 جلسے میں نے کیے ہیں، ترنول میں کیا ہے، چک شہزاد میں کیا ہے، بیگوال میں کیا ہے، G10 میں، آپ کہتے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے۔ عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے ذرا سی اجازت دیجیے گا طارق فضل چودھری صاحب سے۔ طارق فضل چودھری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سے آپ لوگ بھاگ گئے۔ سر، یعنی یہ جو کام کیا ہے، یہ واقعی بڑا ویلڈ سوال ہے کہ یہ چند مہینوں میں کیا ہوا کہ آپ کو مزید کوئی 50 سے زائد سیٹس بڑھانی پڑ رہی ہیں؟ تو وہ ڈیٹا کیا آپ کے، کچھ ہم سے بھی شیئر کریں تاکہ ہم اس کا دفاع کر سکیں آپ کی طرف سے، کہ وہ کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ناگزیر ہے؟ میں نے آپ کو سارا جواب دے دیا ہے کہ حکومت کے پاس بہت سارے ریسورسز سے ایسی معلومات آتی ہیں کہ اسلام آباد میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ کس قدر بڑھ چکا ہے، اور اسے سرو کرنے کے لیے آپ نے نمبر آف یونین کونسلز کتنی رکھنی ہے۔ اسی لیے بلدیاتی جو ہمارا ایکٹ ہے اس میں سیکشن 6 کے تحت یہ پروویژن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی تعین کرتی ہے یونین کونسلز کی تعداد کا۔ ایک بات، دوسری بات سن لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے اپریل 2022 سے، ملک میں مسلسل انتشار، فتنہ، جلاؤ، گھیراؤ، اسلام آباد پہ چڑھائی، لاک ڈاؤن نہیں چھوڑیں گے، آگ لگائیں گے، قبضہ کر لیں گے،
کیپچر کر لیں گے. یہ ساری باتیں پچھلے آپ کو 7-8 مہینے میں نظر آ رہی ہیں. ہم اسلام آباد کے اندر جو ایک ماڈل بلدیاتی نظام دینا چاہتے ہیں وہ ان حالات میں نہیں آ سکتا تھا جو 7-8 سال میں رہے ہیں, 7-8 مہینے میں رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ سے تھوڑا سا ذکر کیا, اشارتاً کیا کہ اسلام آباد کے دیہی آبادی کے مسائل بالکل مختلف ہیں, شہری آبادی کے مسائل بالکل مختلف ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی ماڈل ابھی آ رہا ہے وہ تاریخی ہوگا اور لوگوں کو ان کے مسائل کا حل ان کے دروازے پہ ملے گا. چلیے بہتر سر, ہم بالکل دیکھیں گے. اور آپ کی نیت میں پہلے کہہ رہا ہوں, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. علی محمد خان صاحب کی پارٹی کو ان کو شک ہے کہ آپ بھاگ گئے الیکشن سے. عامر ضیاء صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے انالائز کریں گے؟ نہیں, بھاگنا بری بات نہیں ہے. آپ کیسے انالائز کریں گے عامر ضیاء صاحب اس تمام معاملے کو؟ میرے خیال میں مسعود بڑی مذائقہ خیز اس وقت صورتحال ہے کہ آپ نے جو اپنے ابتدائی کلمات پیش کیے, بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے معیشت کے چیلنجز بتائے اور یہ بتایا کہ پی ڈی ایم کا کیا خواب ہوا کرتا تھا معیشت کے حوالے سے, وہ کس حوالے سے وہ کیا دعوے کیا کرتے تھے, کیا وعدے کیا کرتے تھے. تو آپ ایک ایک چیز کو لیتے جائیں اور ہر ان کا دعویٰ, ہر وعدہ, ہر ان کا جو وہ تھا وہ کہتے ہیں زمین بوس ہو گیا ہے. میں ظاہر کہ اسلام آباد الیکشنز کی تو بالکل ایک واضح بات ہے کہ ایک پولیٹیکل موو ہے, اس کے اندر کوئی عوام کی بھلائی مقصود نہیں ہے. اس سے صرف یہ ہے کہ ایک بار پھر امبیرسمنٹ نہ ہو حکومت کو, اگر خدا نخواستہ وہ الیکشن ہار جاتے ہیں, خدا نخواستہ میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں, تو اس لیے انہوں نے میرے خیال میں اس کو جو ہے آگے کر دیا. اور اس کے لیے کہ انہوں نے بڑا فلمزی سا ایک بہانہ کیا, جبکہ خود ہی ایک مرتبہ آپ نے سیٹس بڑھائیں, پھر دوسری مرتبہ بڑھائیں, تو یہ ایک بڑا ایک مذائقہ خیز بات ہے. تو مطلب ہے کہ پہلے آتی تھی حال دل پر ہنسی, اب تو کسی بات پر نہیں آتی. تو پتہ نہیں ہنسا جائے رویا جائے, جس قسم کے ایکسکیوزز جو ہے حکومت کے وزراء, ان کے رہنما جو دے رہے ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں. اچھا, اس سے زیادہ خطرناک بات ظاہر ہے کہ ایک درد تو اسلام آباد میں الیکشن بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کا ہے, لیکن اس سے بڑا جو درد ہے وہ پوری قوم کو ہے, وہ معیشت کا ہے. اور معیشت کو جس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا ہے, میں آپ کو کہتے ہیں نا کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے دعوے سے اترے تھے ایئر فورس 1 سے, تو یہ اپنے وقت کے ناکام ترین وزیر خزانہ جو ہیں وہ ثابت ہوئے. انہوں نے سوچا کہ میں جناب آئی ایم ایف کو جو 20 سال پہلے کیا کرتا تھا, 15 سال پہلے کرتا تھا, 10 سال پہلے میں آرم ٹوئسٹنگ کر لوں گا, لیکن دیکھا کہ دنیا بدل گئی اور پاکستان بھی بدل چکا ہے. تو جو کچھ مفتاح اسماعیل صاحب نے تھوڑا بہت کہتے ہیں نا کہ سخت فیصلے کیے تھے اور ڈگر پہ ڈالا تھا, انہوں نے انہی کی نفی کر دی, تو اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف پروگرام انسٹال ہو گیا. اور آج جو ہے مطلب ہے پاکستان کے پاس ایک یہ انتخاب ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط مان لیں یا پھر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں. اب اگر 5.8 بلین کے آپ کے ریزروز رہ گئے ہیں اور آپ کی سامنے پہاڑ جتنی مطلب ہے ری پیمنٹ فورن ڈیٹ کی پڑی ہوئی ہیں, تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے 2 بلین لے لیے, 3 بلین لے لیے, 8 سے کم ہو چکے ہیں عامر ضیاء صاحب. میں نے کہا 5.8 بلین, 5.8 بلین, $6 بلین سے بھی کم ہے. جی میں ٹھیک ہے نا, تو وہ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا میں نے. تو آپ اگر یہ صورتحال دیکھیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں سے پیسے لے کے $1-2 بلین فلاں جگہ مل گئے, پھر فلاں جگہ سے مل گئے, لیکن آپ اصلاحات نہ کریں, آپ انرجی سیکٹر ریفارمز نہ کریں, آپ جناب مطلب باقی چیزیں نہ کریں, تو پھر تو آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں. جب بھی دیکھیں کہ آپ کے دوست ممالک بھی مدد نہیں کر رہے, لیکن ظاہر ہے پہلی بات تو یہ کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو آپ کو بائی لیٹرل جو ہے امداد بھی آپ کو نہیں ملنے کی. اچھا, ایک اور آئرنی دیکھیں, آج جو پیٹرول کے اوپر بات کریں نا کہ ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا, یا تو آپ دیکھیں عمران خان نے یہی تو کیا تھا کہ ایک زمانے میں انہوں نے مطلب قیمتوں میں کمی کر دی. اس وقت تو خیر ٹرینڈ بھی نیچے کا تھا, اس وقت ایک فضیحہ ہوا کہ جناب معیشت کو مشکل میں ڈال دیا, فلاں کام کر دیا. آج یہ بالکل وہی چیز کر رہے ہیں. اگر ان کی اس تنقید کو یاد رکھا جائے جو فروری میں کر رہے تھے, یاد کریں آپ جنوری میں, فروری میں, تو آج انہوں نے بالکل وہی کام کیا ہے. اور آپ نے اپنی کہتے ہیں نا معیشت کو مزید اس میں ڈال دیا, گڑھے میں ڈال دیا. تو اصل جو میں سمجھتا ہوں مسئلہ اس وقت جو ہے وہ کہ اسحاق ڈار کی جو اکنامک مینجمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے. اور خود نون لیگ کے آپ سینئر لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات کریں, میں بہت بات کرتا ہوں, معیشت مجھے کچھ شوق بھی ہے سمجھنے کا, وہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ان کی بات کروں, مفتاح اسماعیل کی بات نہیں کر رہا جو کہ کھل کے مضامین لکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں. میں اور لوگوں کو جن کو ذرا سی بھی شدت ہے معیشت کے بارے میں, ان سے اگر آپ بات کریں تو کہیں گے جناب اسحاق ڈار کا جو فارمولا ہے وہ فیل ہو چکا. اچھا, اس میں ایک صاحب نے کہا دیکھیں جی اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی تو پھر کوئسچن ہوتا ہی نہیں نا کہ اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ ہوں گے, اور تو کوئی ہو نہیں سکتا. یہ نون لیگ کے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر مطلب اس بات پر آپ وزارتیں دے رہے ہوں کہ کوئی سمدھی ہے آپ کا,
کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ایڈ ہے، تو اس کے اوپر تو ملک نہیں چلا کرتے. آپ نے اتنا انٹرینچ کر دیا ہے خاندان کی سیاست کو، ڈائنسٹک پولیٹکس کو، اور اس کے اوپر آپ فیصلے نہیں کر رہے ہیں. جب آپ نے 8 مہینے 9 مہینے ضائع کیے فیصلہ نہ کرنے میں، خدا نہ خواستہ اگلے 8 مہینے بھی اگر اسی طرح ضائع کر دیے، تب تو پتہ نہیں کیا عالم ہوگا اس معیشت کا. کیونکہ اس سے تو صاف لگ رہا ہے ہمیں الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ الیکشن لڑنا ہے تو یہ فیصلے صحیح کریں گے نہیں، تو بھائی پھر کس طرح چلے گا یہ ملک؟ نہیں، مگر اگر فیصلے ٹھیک نہیں کریں گے تو الیکشن بھی تو دور نہیں ہے. الیکشن کا سال شروع ہو چکا، اب تو صرف 9 مہینے، اگر ارلی الیکشن نہیں بھی ہوتے تو میکسیمم 9 مہینے پتہ بھی نہیں چلیں گے کیسے گزر جائیں گے. اس میں تو ریلیف دینا پڑے گا، اور کیسے ہوگا. اور جہاں تک اسلام آباد الیکشن کی بات تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس نے اڑا کے رکھ دیا اس معاملے کو، حکومت کے موقف کو نہیں مانا ہے اس نے. تو یہ تو ہو گیا. اب معاملہ ہے کہ اگلے سال میں ہم کیا توقع رکھیں. 2023 میں عمران خان صاحب کے لیے کیا ہوگا، پی ڈی ایم کے لیے کیا ہوگا، ملک کے عوام کے لیے کیا ہوگا؟ کیا چیزیں سستی ہو جائیں گی؟ کیا دہشت گردی سے چھٹکارا ہمیں مل جائے گا؟ انشاءاللہ پورا ملک کوشش کرے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کئی مسائل ہیں آج جن پر بات ہونی چاہیے. آخری دن ہے سال کا، لیکن ظاہر سی بات ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. علی محمد خان صاحب، آپ اسلام آباد میں بڑے پر امید ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم بھاگ گئی، لیکن پی ڈی ایم ہی ہے، پیپلز پارٹی. 15 تاریخ کو، جنوری کی 15 تاریخ کو کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے. آج بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک تو عمران خان صاحب پہ الزام لگایا کہ ملک میں جو دہشت گردی ہے وہ عمران خان نے امپورٹ کی ہے، وہ ہمیں امپورٹڈ کا طعنہ دیتے ہیں لیکن وہ دہشت گردی امپورٹ کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ 16 تاریخ کو کراچی میں جیالہ میئر ہوگا. آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کراچی کا، کراچی نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا. کیا امید ہے آپ کو یہاں پر، اور اتنی کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر تو پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے، یہاں بھاگ نہیں رہی، یہاں تو الیکشن کرانے کی تیاری کر رہی ہیں وہ. نہیں، میں ویلکم کرتا ہوں. دیکھیں، جو پنجاب کا ضمنی الیکشن ہوا اس میں میں تقریباً 85% حلقوں میں گیا، سوائے چند ایک علاقوں کو چھوڑ کے. تو اللہ کے کرم سے میں نے دیکھا عوام کی بڑی پذیرائی تھی. ملتان میں جو ہے آپ کا ادھر پورا جو جنوبی پنجاب بیلٹ ہے وہاں، اور لاہور میں، اور کوہوٹا میں، ہر جگہ پہ، جامع میں، تو اللہ کے کرم سے جیتے. کراچی میں جب الیکشن پہلے اناؤنس ہوا، میں گیا تھا وہاں. مراد سعید صاحب آئے تھے، اسد عمر بھائی، قاسم سوری صاحب، ہم سب نے وہاں کمپین کیا. اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کیونکہ ہمارے ادھر ہوتے ہوئے الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا، اور زبردست ادھر ایک فضا بن گئی تھی. ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ ہم لوگ کمپین کر رہے تھے، جماعت اسلامی کمپین کر رہی تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں اس طرح سے نہیں نکل رہی تھیں. تو شاید پہلے سے کوئی ہینڈ گلوز ہوں گے، پتہ نہیں کیا ان کو پہلے سے خبر تھی کہ الیکشن پوسٹ پون ہوں گے. تو اب اگر ہو رہے ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں. یہاں جو اسلام آباد والے ہیں، ادھر سے یہ لوگ بھاگے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیوں. جو ہے اگر آپ عوام سے بھاگتے ہیں تو اس میں تو سب کا نقصان ہے. میں تو کہوں گا اس میں پورے جمہوری کلچر کا نقصان ہے. عوام کو اگر ہم فیصلہ نہیں کرنے دیتے تو بہرحال اگر کراچی میں انشاءاللہ ہو رہا ہے تو ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے اور ٹھیک ٹھاک مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، ایک سوال کا اور جواب دیں، پھر میں عامر ضیاء صاحب سے پوچھتا ہوں کراچی کے الیکشن کے حوالے سے بھی کہ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی، باقی پارٹیاں کیا کر سکیں گی. بلاول صاحب ایک نیا نیریٹو بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ملک میں دہشت گردی، اس کا سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ اس وقت کے پی ہے، اور کے پی میں آپ کی حکومت ایک طویل عرصے سے موجود ہے. تو آپ لوگوں نے دہشت گردی ختم کرنے پہ توجہ نہیں دی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے امپورٹ کی ہے دہشت گردی. یہ نیریٹو وہ کتنے حد تک بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اس کا دفاع ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں بلاول صاحب کے بارے میں کوئی معیوب بات تو نہیں کرنا چاہوں گا کہ نہ تجربہ کار ہیں یا کم عمر ہیں، اس طرح کی نہیں، کیونکہ ظاہر جماعت کے چیئرمین ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اس طرح سے معاملات کا ادراک نہیں ہے شاید، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی اپنی والدہ محترمہ شہید ہوئی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. لیکن سب سے پہلی بات، عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہیں جو آپریشنز کے، خاص کر ڈرون اٹیکس وغیرہ کے بڑے خلاف تھے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیٹو سپلائی کو روکا، خود اپنے ہاتھ سے روکا، اور جب حکومت میں آئے تو ایک ڈرون نہیں اڑنے دیا. اور ہماری حکومت میں آنے کے بعد جو اللہ کے کرم سے آپ کے آپریشن آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے،
امن آتا گیا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہم لائے ہیں, میاں صاحب کے دور سے یہ کراچی آپریشن وہاں سٹارٹ ہوا تھا. ہمارے دور میں پاکستان بہت پرامن ہوا. اور سب سے جو بڑی اچیومنٹ تھی کہ یہ اٹس ناٹ اے مین اچیومنٹ, اٹس اے بگ اچیومنٹ, کہ 40-45 سال میں پہلی بار علاقائی امن, بالخصوص افغانستان کے امن کے لیے جو ہے 2 اسلامی کانفرنسز ہم نے یہاں پہ اس سال کی, جو اس سال کی بڑی اچیومنٹ ہے, بڑی لینڈ مارک. اس سال پوری اسلامی دنیا کو عمران خان صاحب نے ایک نہیں 2 بار 1.5-2 مہینے کے اندر یہاں جمع کیا. اور ایک تاریخی بریک تھرو یہ ملا مسعود صاحب کہ وہ افغانستان جو ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے پاکستان مخالف وہاں کیمپ حاوی رہتا تھا, ہمیشہ وہاں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ بھی بے شمار ہیں, لیکن پالیسی اینٹی پاکستان چلتی تھی. پہلی بار ہم نے دیکھا کہ 20-25 سال میں وہاں ایک وہ لوگ آئے جو پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے تھے. ہمارا ویسٹرن بارڈر بڑے عرصے بعد پرامن ہوا اور تعلقات بہتری کی طرف جا رہے تھے. میں بلاول صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ فورن افیئرز کو دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں افغانستان کے ساتھ جو عمران خان کے جانے کے بعد جو حالات خراب ہوئے ہیں, ہو از ریسپانسبل؟ عمران خان تو جب تک تھے امن تھا وہاں پہ, کوئی جو ہے خود کچھ دھماکے ختم ہو گئے تھے, کوئی ڈرون اٹیک ہمارے دور میں ایک جو ہے ڈرون نہیں اڑا. 50,000 سے زیادہ سارٹیز ہوئی ہیں ہمارے دور سے پہلے, اور وہ جا کے وہاں جو ایئر بمبارمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں ادھر سے کون سے ہمیں پھر ادھر سے پھول آنے تھے. تو عمران خان تو ملک پرامن چھوڑ کے آپ کو گیا ہے, 6 کی GDP پہ ملک چھوڑ کے گیا ہے. آپ کا جو ہے ڈالر انڈر کنٹرول تھا, ہاں ہائی تھا, کنٹرول تھا, مہنگائی انڈر کنٹرول تھی, زیادہ تھی لیکن انڈر کنٹرول تھی. آپ کیا کر کے گئے؟ آپ کا 17 ارب ڈالر سے بلاول صاحب یہ آ گیا ہے 6 ارب ڈالر سے کم آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو. تو آپ یہ دیکھیں جہاں معیشت بگڑتی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہتی, وہاں بدامنی آتی ہے. اور ایک اور آخری بات, صوبائی حکومت کے نیچے ہوتی ہے پولیس, یہ انفلٹریشن ہوتی ہے بارڈر سے, جس میں انٹیریئر منسٹری کا اور بھی اداروں کا سب کا ایک رول مشترکہ ہوتا ہے. اس طرح آپ اگر بلیم گیم شفٹ کریں گے, ایک بات اور میری سن لیں کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے, بلیم گیم شفٹ کریں گے تو محمود خان تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, ان کے نیچے تو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے, باقی تو حساس ادارے, آپ کی انٹیلیجنس بیورو, آپ کی تمام چیزیں, انٹیریئر منسٹری. تو بلاول صاحب آپ کو نہیں پتا, آپ کی حکومت میں 70-75 وزیر ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو. آپ کے نیچے ہے رانا ثناء اللہ جو ہے انٹیریئر منسٹر ہیں آپ کے اور مرکز میں. اور ایک اور آخری بات, بلاول صاحب یہ میری بات سن لیں کہ پاکستان میں امن جو ہے یہ ہمارا خون بہ کے آیا ہے. کراچی کے امن سے یہ لوگ نہ کھیلیں. کراچی میں جس طرح سے پرانے ایک شراب جو ہے وہ نئی بوتل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کراچی متحمل نہیں ہے, روشنیوں کا شہر ہے, پہلی تباہ حال ہے. اس کو مزید ہمیں تباہی کا شکار نہیں کرنا چاہیے, نئے تجربے نہ کریں. تحریک انصاف کو روکنے کے لیے پرانے جو ٹوٹے ہوئے بت ہیں ان میں نئی جان ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں, ان کو ایم کیو ایم پاکستان پسند ہے, پیپل پارٹی پسند ہے, جماعت اسلامی ہے, تحریک انصاف. ٹھیک ہو گیا, میں اسی گفتگو کو عامر جیسا صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. 20 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں, تجربے ناکام ہو چکے ہیں, عوام نے ان کو ردی کی ٹوکری. واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو. مگر اسلام آباد میں تو اب عدالت کا فیصلہ آ گیا. کراچی میں اب آج بات دل نہ خواستہ, کیونکہ کچھ دن پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی پولیس کی طرف سے ایک اور خط لکھا جائے گا, وہ الیکشن کمیشن کو حکومت بھیجے گی کہ یہاں پر امن و امان کے حالات اچھے نہیں ہیں, الیکشن کو آگے بڑھایا جائے. لیکن آج بلاول صاحب نے کہا کہ 15 تاریخ کو الیکشن ہو جائے گا. اس سے پہلے یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان, حقیقی اور فاروق ستار اور پی ایس پی, یہ سب کو ملا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو پھر سے ایک کر دیا جائے, جس میں بس ایم کیو ایم لنڈن شامل نہیں ہوگی. کیا یہ طریقہ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے میں کراچی میں کامیاب ہو سکے گا؟ بڑی کراچی کی صورتحال جو ہے نا بڑی دلچسپ بھی, اور پہلے ایک زمانے میں آپ اس کے متعلق جو ہے پیش گوئی کر سکتے تھے بڑے اس سے یقین کے ساتھ کہ جی یہ پیٹرن ہوگا. اب ذرا سا مشکل ہے کیونکہ کراچی کے اندر اتنی زیادہ شکست و ریخت ہو چکی ہے سیاسی اعتبار سے, اور اس میں اتنا ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب یہ شہر جو ہے فلاں کا. ایک زمانے میں ٹھیک ہے متحدہ کا توتی بولا کرتا تھا, اور اگر متحدہ قومی موومنٹ یکجا ہو بھی جاتی ہے, اس کے تمام دھڑے مل بھی جاتے ہیں مائنس جو ہے لندن کے, تب بھی آپ دیکھیے گا کہ ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. کیونکہ جب یہ ایم کیو ایم یہاں پہ ڈومینیٹ کیا کرتی تھی اس وقت کے کراچی میں اور آج کی کراچی میں زمین و آسمان کا فرق, 80 کی دہائی, 90 کی دہائی, اور حتیٰ کہ 2000 کا بھی اگر آپ فیز لے لیں, 2010 کا اور اس کے بعد کا اگلے اس کو. وجہ میں کیا کہوں گا, نمبر 1
ایک تو بہت بڑا ڈیموگرافک شفٹ آ چکا ہے. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں متحدہ کی جو سیاست ہوا کرتی تھی وہ ہوا کرتی تھی ایک لسانی سے اس کے اوپر نعروں کے اوپر ہوتی تھی, اور جبکہ متحدہ بھی جب بن گئے تھے اس کے بعد بھی غالب جو اس کا کلر ہوا کرتا تھا وہی ہوا کرتا تھا. آج جب بدلی ہوئی ڈیموگرافکس میں تو آپ کسی لسانی بنیادوں پہ پورے شہر کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم جب 21ویں صدی کی سیاست کرے گی, پہلا ان کا چیلنج ہے کہ متحد ہو گئے چلے, اس کے بعد کس بیانی کے ساتھ سامنے آئے گی. ان کے پاس ایسا کون سا چھوتا نعرہ ہوگا کہ جس پر پڑھے لکھے لوگ, مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک دوبارہ ان میں شامل ہوں. تو اس پہ مجھے نہیں پتا ان کا کیا گیم پلان ہے, لیکن ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. یا کوئی بھی جماعت جو کراچی کی سیاست کرنا چاہتی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, تو اس کو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ آپ لسانی سیاست کا اب پتہ نہیں کھیل سکتے. علی بھائی تھوڑی سی اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے, تو یہاں پر ایک بات اور کلیئر کر دیں, ان کو بھی شاید تسلی ہو جائے کہ یہ جو ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رومانس رہا ہے, اس نے جس بری طریقے سے ایم کیو ایم کو تباہ و برباد کیا ہے, تو یہ جو نئی جو بھی چیز بنے گی یہ اس رومانس سے بچی ہوئی تو نہیں ہوگی نا. تو یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا, مسعود بہت ہی اہم نقطہ ہے. دیکھیں, جو ایک عام کراچی کا شہری ہے, کراچی آئٹ, اس کا تعلق کسی بھی لسانی گروہ سے کیوں نہ ہو, وہ سمجھتا ہے کہ جی کراچی کے جو زیادہ تر کیا غالب جو ہیں مسائل کے ذمہ دار جو ہے صوبائی حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس اختیارات ہے, اور ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے ان انٹرپٹڈ 15 برس اس صوبے پہ جو ہے حکومت کی ہے. تو کراچی میں چاہے آوارہ کتوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کا, چاہے پانی کے نہ ہونا, چاہے کوڑا میں گرواؤں گا تو ایک طویل فہرست ہو جائے گی, اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی پھر صوبائی حکومت بنتی ہے غالب طور پہ. اب یہ بڑا ایک کنٹرڈکشن ہے کہ جناب جہاں پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ ایک طرف ایک دوسرے کی تعریف بھی بہت کرتے ہیں. آپ اگر ذرا پرانی بات نہیں, کچھ عرصے پہلے تک آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کے دوست کیا کہا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ کیا کہا کرتے تھے. تو ان میں ایک انہیرنٹ کنٹرڈکشن ہے, ایک ان میں تضاد ہے ان دونوں جماعتوں کے اندر, اور وہ میرے خیال میں بہت زیادہ دیر تک جو یہ انسٹرومنٹس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لے کے چلا جائے, یہ تو بہت ہی ایم کیو ایم کمپرومائز کر لے اس بات سے کہ نہیں جی میں ٹھیک ہے, اب ہمیں جو بھی چھوٹا موٹا حصہ مل رہا ہے, کچھ وزارت مل گئی ہے, فلاں چیز ہو گیا. لیکن اگر آپ کو کراچی کو اور اربن سندھ کو اگر آپ کو وہ کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, ترقی دینی ہے, تو اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ جناب یہاں پر ایک بڑا مضبوط جو ہے وہ ایک کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو, جس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے وہ تمام اختیارات طلب کیے ہوئے ہیں, تو بڑا ایک کنٹرڈکشن ہے, کانفلکٹ ہے. بریک کی طرف نہیں جانا ہے, دکھ نہیں ہے. آخری جملہ, دیہی سندھ میں بھی دکھ ہے, مگر دیہی سندھ میں کوئی متبادل نہیں ہے پیپلز پارٹی کا, تو میں سمجھتا ہوں وہاں چیلنج نہیں ہوگا, وہاں پہ ڈومینیٹ کریں گے. ایک لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے نا, کہ چلے پیپلز پارٹی کے پاس تو لیڈرشپ ہے, لیکن ایم کیو ایم کے ان تمام دھڑوں کے پاس کوئی لیڈر نے موجود نہیں ہے جو سب کچھ جوڑ سکے. وہ لیڈرشپ کا بھی ایک فقدان ہے. مگر عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں جن کو کراچی سے ووٹ پڑا اور بڑی تعداد میں پڑا. اب یہ لیڈرشپ والا جو معاملہ ہے, طارق فضل چودھری صاحب بریک پر مجھے جانا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو آپ کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, یہ آنا تھا ان کو غالباً ان کی لائن کٹ گئی ہے, ہم کوشش کریں گے ان کو واپس لیں, اور یہی پوچھیں گے ان سے کہ ان کو آنا تھا اس سال, دسمبر بھی گزر گیا, وہ نہیں آئے, تو لیڈرشپ کا فقدان تو ان کو بھی ہے. ایک بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں. طارق فضل چودھری صاحب سے مجھے پوچھنا تھا, نواز شریف صاحب کی واپسی پورے سال سنتے رہے, دسمبر بھی گزر گیا, وہ واپس نہیں آئے, تو ایک جو نون لیگ کو قیادت کے فقدان کا سامنا ہے وہ بھی ہے. اسی طرح کا ایک خوف موجود ہے, ایک خدشہ موجود ہے. جناب علی محمد خان صاحب, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنوری میں ہی یا اس سے فروری میں ان کو نااہل کر دیا جائے اور وہ نااہل ہو جائیں. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر پارٹی کا کنٹیجنسی پلان کیا ہے, ان کی وہ نہیں ہوں گے تو کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے, پہلی جماعت ہے جس نے انٹرا پارٹی الیکشن 2012 میں اپنے محدود وسائل میں کیا, اور آج آپ کے سامنے جتنی لیڈرشپ ہے تو وہ لوگ جو پرانے سیاستدان آئے ہیں ان کا نہیں, لیکن جتنے ہم جیسے لوگ ہیں وہ اسی کی پیداوار ہیں. لیکن یہ بات ابھی جو ہے قبل از وقت ہے, اور میں نہیں سمجھتا اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ
میں سمپل سی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو پاکستان کو جمہوریت سے چلانا ہے تو سب سے بڑے لیڈر کو کسی بھی غیر جمہوری ہتھ کنڈے کے ذریعے اگر آپ سیاست سے باہر کریں گے تو پھر آپ پاکستان کو سیاست سے نہیں کسی اور طریقے سے چلائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی، تو عوام کی ول، عوام کی خواہش تو عمران خان صاحب ہے، کیونکہ اس آدمی نے ثابت کیا ہے 3.5 سال میں اپنے جو بھی ہماری کمزوریاں غلطیاں تھیں وہ میں ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس ملک کو نیچے سے اٹھا کے کہاں لے کے گئے اور بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے، ساری چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی تھیں، اور میں خان صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ جتنی محنت سے وہ کام کر رہے تھے۔ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ 2023 عمران خان صاحب کا حکومت میں واپس آنے کا سال ہوگا۔ عامر رضا صاحب، آپ کی نظر میں 2023 عمران خان صاحب کی نااہلی کا سال یا حکومت میں واپس آنے کا سال؟ میں یہ کہوں گا مسعود صاحب کہ آنے والے دن جو ہے، آنے والا برس 23 جو ہے وہ پاکستان کے لیے سخت ہوگا۔ 2022 اگر پاکستان کے لیے سخت تھا تو ہم نے کلائمیکس کے اوپر 2023 کے آغاز کیا ہے، جب پولیٹیکل انسرٹنٹی اور معاشی انسرٹنٹی دونوں بہت زیادہ ہیں یہاں پر۔ اچھا، اس میں یقیناً نون لیگ میں بہت شدید خواہش ہے بعض لوگوں میں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور اگر ان کے بقول ڈسکوالیفائی ہوں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، کیونکہ ان کے بھی رہنما ڈسکوالیفائی ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو چارجز یا جو کیسز ہیں اس کی نوعیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک جو ہے ہمارے ادارے، ہماری عدلیہ جو ہے وہ جائے گی۔ عمران خان کو بہت سارے لوگ اس چیز کو بہت پلے اپ کریں کہ عمران خان کو جو ہے وہ کر دیا جائے گا ڈسکوالیفائی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن یہ والی بات کہ کیا 2023 میں قبل از وقت یا وقت پر انتخابات ہوں گے، مجھے اس پہ کچھ ذرا شک و شبہ ہے کہ جو یہاں پہ نیتیں ہیں اور جس قسم کی میں وائبز لے رہا ہوں مختلف لوگوں سے بات کر کے، تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ غالباً وہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جب لوکل باڈیز الیکشن کرانے میں ان کو تعامل ہے، جب آپ یہ دیکھیں کہ بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہر چیز سے بھاگ رہے ہیں، تو پھر ایک قومی انتخابات جو ہیں وہ ایک بہت بڑا وہ ہوگا، اور اس کے لیے عمران خان کو اعتماد سازی اداروں کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی، جب تک وہ جو کہتے ہیں نا ڈسٹرس جو پیدا ہو گیا وہ دور نہیں ہوگا۔ بالکل درست فرما رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا عامر ضیاء صاحب، اور جو آپ نے گفتگو کہی، عمران خان صاحب مختلف ملاقاتوں میں بار بار یہ کہتے سنے جا رہے ہیں کہ ہر بال کھیلنے والی نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں اب پاس بھی کرنے لگیں، تو شاید وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر ضیاء صاحب۔ جناب علی محمد خان صاحب، طارق فضل چودھری صاحب پروگرام کا حصہ تھے، اور خدا کرے کہ نیا سال جو 1 گھنٹے بعد شروع ہو جائے گا یہ پاکستان کے لیے نئی خوشیاں لے کر آئے، ترقی لے کر آئے، تعمیر لے کر آئے، عوام کے لیے اطمینان لے کر آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔